अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से में भी सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। गुफ्तगू जो चल रही थी परेशानियों के बारे में, हमारी एक बहन ने ये फ़ोन किया कि वो कुरान की तिलावत भी करती हैं, नमाज़ें भी जारी हैं और फिर भी परेशानियां हैं। तो बताया गया कि परेशानी ये अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश होती है। इस परेशानी को अपने दिल पर न लें और अल्लाह से ताल्लुक़ बाकी रखें। हदीस में आता है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। नेमतें मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है, और अगर मुसीबत आए तो सब्र करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। तो ये परेशानियाँ अंबिया किराम को सबसे ज़्यादा आईं। अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया, सबसे ज़्यादा आज़माइश नबियों को हुई, और उनमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, अल्लाह के सबसे महबूब, नबियों में सबसे बड़े, अंबिया के सरदार हैं, लेकिन फिर भी परेशानियाँ। कौन सी ऐसी परेशानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना हो? आप सोच लें, एक बच्चे के लिए यतीम होना कितनी बड़ी परेशानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। उसके बाद माँ एक सहारा होती है, बाप के बाद माँ का इंतकाल हो जाए, चचा के रहम करम पर आ जाए, बड़ी परेशानी है। आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद दादा का, चचा का, या आप जो करीबी रिश्तेदार जिनको हम ये समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, उनका इंतकाल होता है। उसके बाद थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं, परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा है, परेशानियाँ अब भी हैं। औलाद का इंतकाल ये बड़ी परेशानी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ, तय्यब ताहिर का इंतकाल हुआ। अगर लड़कियां हैं, उनकी शादी हुई है, तलाक़ हो जाती है, बड़ा सदमा होता है माँ बाप को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ भी हुई। नवासों का इंतकाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, आपकी गोद में है वो। हदीस में आता है कि हज़रत ज़ैनब की तरफ से पैगाम आया, या रसूलल्लाह बेटा बहुत बीमार है, आप आ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया उसी आदमी के ज़रिए और कहा, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लिल्लाहि मा आता। जो दिया था अल्लाह ने दिया, जो लिया अल्लाह ने लिया है। तुम सब्र करो, इस सब्र पर अज्र मिलेगा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर भेजा उसको और कहा, कसम देकर कहना कि आपको बुलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके साथ सहाबा किराम में से भी कुछ साथी थे। हज़रत साद इब्न उबादा हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हैं। जब आप पहुँचे हैं तो आपके हाथ में, गोद में वो बेटा दे दिया, छोटा बच्चा था। सहाबा फरमाते हैं कि उस वक्त उस बच्चे की सांसें उखड़ रही थी, मतलब आखिरी सांसें चल रही थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तब कि आप रो रहे हैं? यानी आप तो मना करते हैं हमको कि रोना चिल्लाना मना है, और आप रो रहे हैं। तो आपने फरमाया, ये रोना मना नहीं, ये रहमत है, मोहब्बत होती है, जिसका असर दिल पर यह ज़ाहिर होता है कि आँखों से आंसू निकलते हैं। तकलीफ़ के वक्त आँखों से आंसुओं का निकलना ये खिलाफ शरीयत नहीं। हाँ, ज़ोर से रोना चिल्लाना, अल्लाह के ख़िलाफ़ बोलना, ये मना है। और आगे चलें, कौम का, जिन रिश्तेदारों का और जिस कबीले और कौम के अंदर पैदा हुए उन लोगों का आपके मुखालिफ बन जाना। मक्का के अंदर रहते हुए कितनी तकलीफ़ें उठाई, किस कौम से? अपनी ही कौम से, अपने ही रिश्तेदारों से। 3 साल तक बॉयकॉट रहा शैब अबी तालिब में। ऐसी हालत थी, खाने की कोई चीज़ मैसर नहीं, पत्ते खा खा कर ज़िंदगी गुजारी। सिर्फ आप नहीं, आपके साथ में जितने लोग आपके हिमायती थे, सबको अलग कर दिया गया था, बॉयकॉट था उनके साथ।
قوم کی طرف سے اتنا زیادہ دشمنی کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. مدینہ میں جب آپ موجود ہیں مکہ والے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اس قدر تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ کے جسم سے خون نکلا ہے. احد کے موقع پر، طائف کے موقع پر پتھر برسائے گئے. یہ سب آپ دیکھیں، آپ پر جادو کیا گیا. ہر قسم کی پریشانی جس کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں موجود ہے. تو صبر کریں. آپ نے کوئی اسپیسیفک کوئی خاص پریشانی ذکر نہیں کی ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ عمل بتاتے ہیں کہ آپ استغفار زیادہ کریں. استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ پریشانیاں کم ہو جائیں گی. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان، بہت اچھے آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میرا اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ ابھی قربانی میں کرنا چاہتی ہوں تو فیملی میں ایک آدمی پوری فیملی کا اپنا کرنا پڑتا ہے یا سب کا نام لے لے، وہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. السلام علیکم. دوسرا ہماری بہن کا سوال یہ تھا کہ مرحوم کو خواب میں دیکھنے کا وظیفہ، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، خواب میں وہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں جن کا ہم تصور لے کر سوتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے دھیان میں کوئی خاص چیز سوتے وقت رکھیں اور اسی چیز کا خیال دل میں لاتی رہیں تو وہ چیز نظر آتی ہے. یا یہ کہ دن بھر آپ کے تصور میں جو چیز رہے گی وہ چیز نظر آتی ہے. ویسے خواب اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کے ذریعے، اس طریقے سے کرنے کے ذریعے وہ چیز آتی ہے نظر. تو آپ کسی مرحوم کا تصور مضبوط رکھیں دن بھر، اور رات کے سوتے وقت وہ نظر آئیں گے. اور ویسے سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ 11 مرتبہ پڑھ کے سوئیں سوتے وقت. آخر میں یہ پڑھیں تو انشاءاللہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں گی وہ آپ کے خواب میں نظر آئے گا. دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ اگرچہ وہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں، لیکن دراصل وہ تعبیر نہیں ہے، اس لیے ان کا خواب سن لیا گیا ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب ان کے خواب میں آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں زندہ ہوں. دیکھیے، جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب وہ دوبارہ نہیں آنے والا ہے. اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہی تھی جس میں ایک بندے کو یہ بتایا گیا، دیکھو یہ آدمی قبر میں تھا، 3 دن کے بعد یہ نکلا اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور یہ قبر کا عذاب دیکھ کر آیا ہے. یہ غلط ہے. جو شخص بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا ہے، اب وہ نہیں نکل سکتا. ہاں، اگر کسی کو غلطی سے زندہ دفن کر دیا ہے اور وہ زندہ تھا، اس نے اندر سے کوئی آوازیں دی، کسی نے آواز سن لی، اس کو نکالا گیا، تو وہ ہو سکتا ہے نکل جائے، لیکن اس شکل میں پھر وہ عذاب نہیں دیکھے گا کیونکہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے. عذاب دیکھ کر آ کر لوگوں کو بیان کرے کوئی، یہ نہیں ہوگا. غلطی سے بعض مرتبہ کوما میں ایک سکتے کی بیماری ہے، عربی میں اس کو سکتہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کوما کہتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا ہے. لوگ اس کو بغیر چیک کیے مردہ سمجھ کر دفن کر دیتے ہیں. ایسا بندہ اگر جیسے ہی اس کو دفن کیا گیا احساس ہو گیا، فوراً اس نے چلایا، کسی نے نکال لیا، تو یہ بندہ تو بچ سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی زندگی باقی تھی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی عذاب قبر دیکھ کر آئے گا، وہ نہیں ہوگا. عذاب قبر صرف اس کے لیے ہوگا جو اپنی موت کے وقت مر کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو یہ جو دیکھا جا رہا ہے والد صاحب کو، یہ صرف یہ ہے کہ والد صاحب کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ہے. یہ شاپنگ لانے کا ان کا خیال رکھ رہے ہیں. اب بچوں کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر، کچھ نہ کچھ دے کر ان کے لیے ثواب پہنچاتے رہیں. بالوں کے گرنے کا وظیفہ، مطلب یہ بتایا تھا کہ بال بڑے کس طرح ہوں، جو گر رہے ہیں وہ رک جائیں، اور جو بال بڑھنا، تیل پر آپ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3
اس کی آیت کا صرف ایک حصہ ہے. آیت جو نمبر ہے اس کا 37 نمبر کی آیت ہے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا بس اتنا پڑھنا ہے. پوری آیت ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. تو اس میں سے اتنے ہی جملہ پھر وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر یہ آیت موجود ہے. اس کو تیل پر پڑھ لیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اس تیل کو لگاتے رہیں، یا روزانہ پڑھ کر سر پر ہاتھ پھیریں دم کر کے. دوسرا ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ پیروں کے اندر گرمی بہت زیادہ لگتی محسوس ہوتی ہے. دیکھیے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 69 ہے. 17ویں پارے میں 69 نمبر کی آیت میں یہ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اس کو پڑھ پڑھ کر دم کریں اور ہاتھ پر پھیر کے پھر پیروں پر، ہاتھ پہ دم کر کے پیروں پر پھیرتے رہیں. اور ویسے عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، یہ جو مہندی ہوتی ہے اس کو لگایا کریں تو یہ مہندی جسم کی گرمی کو کھینچ لیتی ہے. ہماری بہن نے جو قربانی کا مسئلہ پوچھا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. قربانی اللہ کی طرف سے مالداروں پر واجب ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس نصاب کے برابر سونا، چاندی یا کیش یا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی ویلیو نصاب کے برابر یعنی 300 پاؤنڈ کے برابر ہو جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے. گھر میں ایک آدمی کی طرف سے اگر ایک جانور قربانی دے دیا گیا تو پورے گھر کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ تمام جتنے افراد گھر میں ایسے ہیں جن کے پاس اپنا مال ہے، جن کے پاس سونا چاندی ہے، جن کے پاس کیش ہے، ان سب پر قربانی واجب ہے. ایک مثال ہے کہ ماں باپ ہیں، ان کی اولاد بالغ ہے، کچھ کماتے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، ان کا اپنا پیسہ ہے، ان کے پاس اپنا سونا چاندی ہے، 3 بچے ہیں، تو یہ 3 اور یہ 2 ماں باپ، اس میں 5 قربانی واجب ہوئی ان گھر والوں پر. اب یہ اختیار ہے کہ 5 قربانی میں سے آپ ایک قربانی یہاں کر لیں، باقی 3 قربانی 4 قربانی کسی اور جگہ بھیج دیں، کسی اور ملک میں بھیج دیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی گوشت کھا سکیں. یہ اختیار ہے، لیکن قربانی 5 واجب ہوئی. وہ جو ایک آدمی کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے قربانی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ، نفل قربانی کا مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے. ایک گھر میں میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، بچے دونوں چھوٹے ہیں، بیوی کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، صرف شوہر پر واجب ہے قربانی. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ چلو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے، تو اگر اپنی طرف سے واجب ادا کر کے ایک جانور اور خرید لے اور نفل قربانی ان 4 کی طرف سے کر دے، تینوں کی طرف سے، تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ نفل کا ثواب ہے، کیونکہ یہ قربانی واجب نہیں تھی، نہ بیوی پر واجب ہے نہ چھوٹے بچوں پر واجب ہے، اس وجہ سے یہ قربانی اس کی ہو جائے گی پوری فیملی کی طرف. لیکن اگر واجب ہے تو ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا. مزید ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دوبارہ کوشش کریں. جو بات چل رہی تھی قربانی کے بارے میں، اس کا یہ خیال رہے کہ اگر قربانی واجب ہے اور قربانی ادا نہیں کی گئی، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضح فلا يقربن مصلانا. جس آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، مطلب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ شعار اسلام ہے، قربانی دینا یہ شعار ہے، ضروری ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے لیے قربانی کیجیے. یہ زمانے قدیم سے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. عبادت کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ رب کے آگے جھکنا
اور ایک طریقہ اس کے لیے قربانی کرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں بھی عبادت کے دو طریقے ہیں، صلاۃ نماز اور نسک قربانی۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی کرنے سے تو کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور کتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، لوگ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ناواقفیت ہے، جہالت ہے جو اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پورے سسٹم پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ قربانی کا یہ فریضہ، قربانی کا یہ جو وجوب ہے، اس کو اگر صحیح طور پر مسلمان ادا کریں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز آدمی ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے اپنے روزگار کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، جس آدمی کا جانور ہے اس جانور کو وہ کھلاتا پلاتا ہے، اس کے لیے چارے کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے آدمی کا بندوبست کرتا ہے جو اس کے لیے لک آفٹر کرے، دیکھ ریکھ کرے۔ اگر اس کا فارم ہاؤس ہے، زیادہ جانور ہیں تو کئی آدمی اس میں کام کر رہے ہیں، اور چارہ جو خریدا جا رہا ہے وہ چارے کو لانے والے کئی آدمی کام کر رہے ہیں۔ اگر دور سے لایا جا رہا ہے تو ٹرک والا اس کے اوپر کام کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب بیچنے آئیں گے تو مارکیٹ والوں کا فائدہ ہے، اس کے بعد جو بیچنے والا ہے اس کا فائدہ ہے، اس کے بعد جس وقت گوشت یعنی ذبح کیا جائے گا، گوشت ان غریبوں تک پہنچے گا جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے۔ اس کے بعد اس میں سے جو چمڑا نکلا ہے تو وہ جو لیدر کمپنیز ہیں وہ خریدتی ہیں، تو چمڑے کا بیچنے والوں کا فائدہ، جو بیچ میں چمڑے کے بیپاری ہیں ان کا فائدہ، جو اس کے پروسیس میں کام کر رہے ہیں اس لیدر کمپنی کے اندر، اس چمڑے کو سکھانے کے لیے اور صفائی کے لیے جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اس سے روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ پھر وہ چمڑا باہر آئے گا تیار ہو کر لیدر بن کر، تو اس کو پرس بنانا اور چیزیں بنانا، یہ بنانے والے اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ جب چیزیں بکے گی ملک میں، ملک سے باہر، یہ کتنے لوگوں کا ایک روزگار جڑا ہوا ہے قربانی سے۔ حکم تو دیا گیا بہت سادہ کہ ایک مالدار اپنی طرف سے قربانی کر لے، لیکن اس کے پیچھے لاکھوں آدمی، کروڑوں آدمی کما رہے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ، اس کے بجائے کوئی اسپتال بنا دی جائے مسلمانوں کے لیے، کوئی یونیورسٹی کھول دی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اسلامی حکموں پر ہی کیوں نزلہ گراتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنے ایک مہینے کے سگریٹ کا خرچہ اس میں دے دیا کریں رفاہی کاموں میں۔ جو لوگ مہنگی مہنگی گاڑیاں اور مہنگے مہنگے موبائل استعمال کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے استعمال کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بجائے اس سال تم کپڑا خریدنے کے عید کے دن اس میں کام کر دیا کرو، رفاہی کام میں خرچ کیا کرو۔ اپنے استعمال میں، اپنی ذاتی عیش و عشرت میں کمی کرنا مقصود نہیں، کمی کرنی ہے تو حکم اسلامی پر کمی کرنی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ اتنے دن سے میں نے آپ کو آج دیکھا ہے تو بہت خوشی ہوئی جب آ جاتے ہیں آپ نا رمضان کے بعد سب لوگ نا، ماشاءاللہ۔ تو اللہ میاں آپ کو خوش رکھے۔ اور میں نے یہ سوال کرنا تھا، قربانی کے بارے آپ بتا رہے ہیں جی، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو ہماری قربانی کرتے ہیں وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی میں پھر بند۔ مزید ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، وہ میں نے بات کرنی تھی کہ جو انگزائٹی سے جیسے بیماری آتی ہے وہ چلے جاتی ہے، اس کے بعد انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اچھی بھلی صحت رہتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس سے ڈر خوف کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی دعا بتائیں۔ اور ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ جب ہم سورۃ الناس، فلق یا چاروں کل یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کر کے پانی پیتے ہیں، اس کے اوپر پھونک مار کے،
تو اگر ایک دفعہ پڑھ کے تو 4 بندے پی سکتے ہیں وہ ایک ہی پانی؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی، یہ میں نے پوچھنا تو کوئی دعا بتائیں یہ جو ڈارک کاف ہے نا اس کے لیے جو انگزائٹی سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قربانی کے مسئلے میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ غیر مسلم کو اس کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں. آپ غیر مسلم کو کچا گوشت بھی دے سکتے ہیں، یا اگر پکا ہوا آپ سالن وغیرہ دینا چاہیں قربانی کے گوشت کا وہ بھی دے سکتے ہیں. دوسرا ہماری بہن کا یہ مسئلہ تھا اینگزائٹی کے لیے کوئی عمل بتائیں. دیکھیے سورہ علم نشرح لک صدرک اور سورہ قریش، اس کو صبح شام آپ 3 مرتبہ پڑھیں. شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیں. علم نشرح لک صدرک اور لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ 2 صورتیں ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ اگر کسی پانی پر دم کیا ہوا ہے تو کیا اس کو 4 آدمی 5 آدمی پی سکتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ بڑی بوتل میں آپ پانی پر دم کر دیں اور وہی پانی سب گھر کے افراد پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں. انشاءاللہ سب کے لیے وہ شفا ہوگی جو آپ نے پڑھا ہے، اس کے اثرات ہوں گے سب پر. اور ویسے جب میں کہا کرتا ہوں کہ گھر میں جو کھانا پکاتے ہیں اس کھانے پر بھی دم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی وجہ سے گھر کے سب لوگ رحمان الرحیم جو صفت ہے اس سے غصہ کم ہوگا، ایک دوسرے کی محبتیں پیدا ہوگی، رحم کا جذبہ پیدا ہوگا. حق تعالی شانہ تمام گھروں میں سکون اور عافیت عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے ہماری حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. اے اللہ جو سننے والوں میں دیکھنے والوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اور ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کو یہود کے قبضے سے آزاد فرما. اور اے اللہ تمام مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمارے اس سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.